फैसला किया कि अभी तक जो बंदिशें लगी हुई थीं, जिनकी एनसीओसी की तरफ से पहले हिदायत जारी हुई हुई थी, वो 30 सितंबर तक के लिए थीं। तो 1 अक्टूबर से अब हमने नई बंदिशों के बारे में फैसला करना था, या उन बंदिशों के अंदर क्या तब्दीली की जाए। तो इस दफ़ा हमने एक बुनियादी फैसला किया है। जब से हमारी ये वबा फैली है और तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान बाकी दुनिया की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है, उसमें हमने बंदिशें बढ़ाई या कम की हैं जो वबा का फैलाव होता था उसको देखकर। और उसी के अंदर पहले तो अमूमी तौर पर सारे मुल्क के अंदर इतलाक किया जाता था, फिर उसके बाद हमने टारगेटेड अप्रोच ली, और जिन अजला के अंदर, जिन शहरों के अंदर वबा ज़्यादा है तो वहाँ बंदिशें बढ़ा दी जाती थीं। और इसी तरीके से वो सेक्टर्स, वो कारोबार के ज़राए या वो हमारी जो मुख्तलिफ मईशत का हिस्सा हैं या सकाफ़त का हिस्सा है जिनसे वबा के ज़्यादा फैलने के अंदर ख़तरा होता था, वहाँ पर बंदिशें बढ़ा दी जाती थी। लेकिन सारी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है, और डॉक्टर फैसल आपको तफसील से फिर इसके बारे में बताएंगे कि इस वबा से निकलने का बुनियादी तौर पे तरीक़ाकार जो इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है वो है वैक्सीन लगाना। और जब तक एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुल्क के शहरियों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको इन बंदिशों के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी पैदा होती हैं, कारोबार का नुकसान भी होता है। और हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम इससे आगे बढ़ सकें। और आपने देखा है वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वैक्सीन लगाई जा चुकी है के अंदर बंदिशों को बहुत कम करने में कामयाब भी हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना फिर भी रहेगा, लेकिन उसकी एक सतह ऐसी आ जाएगी कि जिस सतह के ऊपर इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, एक आम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है इंसान, जिस तरीके से कारोबार किया जाता है, जिस तरीके से मईशत चलती है, कैसे चलाया जा सकता है। इसलिए इसको सामने रखते हुए हमने ये आज एनसीओसी में फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं या जिनकी तौसीक की जा रही है या जिनके अंदर कमी की जा रही है, उसकी बुनियाद किसी भी शहर के अंदर, किसी भी ज़िले के अंदर जो है वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। जो हमने हदफ सेट किया था सितंबर के शुरू में कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, पूरी आबादी किसी शहर के अंदर जो है उसको, और ख़ास तौर पे जो बड़े हमारे 24-25 शहर थे, उसके अंदर कम से कम 40% जो है आबादी का, इस आबादी का जो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है, उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका हो, यानी कि उनको दोनों डोज जो हैं वो लग चुकी हों। इस बुनियाद के ऊपर वो शहर जो इस हदफ को हासिल कर चुके हैं, इससे आगे बढ़ चुके हैं, या तकरीबन जो अगले 1-2 दिन 3 दिन के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो 8 शहर ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं, और अब मैं आपको तफसील बता दूंगा कि वो क्या कमी है जिसको हम करने जा रहे हैं। और बाकी जो शहर हैं और बाकी अजला जो हैं उसके अंदर जो 30 सितंबर तक बंदिशें थीं वो उनको आगे भी 15 अक्टूबर तक ले जाया जा रहा है। 1-2 छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर तब्दीली की गई है, बट बुनियादी तौर पर जो 30 सितंबर तक जो बंदिशें थीं वही उसको आगे हम अक्टूबर 15 तक ले जा रहे हैं। मैं अपील करूंगा इन शहरों के जहां पर ये बंदिशें कम नहीं हो रही, मैं अपील करूंगा इनके शहरियों से भी, इनके कारोबारी हजरात से भी, कि वो अपने अपने शहर की, अपने अपने सूबे की लीडरशिप से, सियासी लीडरशिप से, इंतज़ामी लीडरशिप से ये बात करें और उनसे एक मुतालबा करें कि अगर ये दूसरे 8 शहर जो हैं वो ये हदफ हासिल कर सकते हैं तो हमारा शहर क्यों नहीं हासिल कर रहा। और उसकी पूरा यकीन है कि जब एक अवाम की तरफ से ये मुतालबा आएगा तो इन शहरों के अंदर जो अभी तक उस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने में कामयाब नहीं हुए, जो हदफ सेट किया गया था, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला तेज़ी आएगी। और ये सब ज़ाहिर है, हम फिर मैं दोहरा दूँ क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए एक मामूल की ज़िंदगी की तरफ पाकिस्तान लौट सके। जो 8 शहर हैं जिनका मैंने आपको बताया,
ان کے اندر 1 اکتوبر سے تبدیلی کیا کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جو اجتماع ہوتے ہیں، اندرونی اجتماعات کے اندر باقی شہروں کے اندر جو ابھی تک چل رہا ہے اور اب 15 اکتوبر تک چلتا رہے گا، اس میں 200 لوگوں کی شرکت کی اجازت تھی، اس کو بڑھا کے 300 کیا جا رہا ہے۔ اور جو باہر کی اجتماع ہیں، جو تمام دوسرے شہر ہیں، اس میں تو جو 400 کا لمٹ تھی اسی کے اوپر چلے گا آگے معاملہ، لیکن ان 8 شہروں کے اندر اس کی تعداد کی اجازت اب 1000 تک دی جا رہی ہے۔ یہ باہر کے اجتماع ہیں۔ ہماری جو مزار ہیں اولیاء اللہ کے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایک نسبتاً بندش تھی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ وبا کا پھیلاؤ ہو تو پھر صوبائی حکومتوں کو اجازت تھی کہ وہاں پر وہ بندش لگا سکتے ہیں کہ عوام کا وہاں پر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان 8 شہروں کے اندر اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مزار ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کی درگاہ ہیں، وہ سب مکمل طور پہ کھلی رہیں گی اور عوام وہاں پر آ سکیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگائی بھی ہے، وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اور وفاقی حکومت، وہ مل کے ان کی انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوشش کرے گی کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے، چیک کیا جا سکے کہ صرف ویکسینیٹڈ لوگ ہی یہاں پر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سنیما ہالز جو ہیں وہ ان 8 شہروں کے اندر جو ویکسینیٹڈ شہری ہیں ان کے لیے کھول دیے جائیں گے 1 اکتوبر تک۔ باقی شہروں کے اندر یہ بندش قائم رہے گی۔ جو انڈور ریسٹورانٹس ہے، بلکہ ڈائننگ جو ہے جو ڈائننگ کی ابھی مروجہ جو ہے بندش ہے یا جو اجازت ہے، اسی کے مطابق ہی آگے چلیں گے۔ لیکن اب ان 8 شہروں کے اندر ہفتے میں 7 دن جو ہیں ان ریسٹورانٹس کو کھولا جا سکے گا، باقی شہروں کے اندر 1 دن ان کو بند کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کی تقریبات جو ہیں، جو ویڈنگ ہالز وغیرہ میں ہوتی ہیں، وہ بھی ان 8 شہروں کے اندر 7 دن ان کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک اور چیز جو صرف ان 8 شہروں سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا بھی ویکسینیشن سے تعلق ہے، وہ ہے کہ فلائٹس کے اندر، ایئر لائن فلائٹس کے اندر جو ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے جو سفر کرتے ہیں، کھانے پینے کی پابندی تھی سوائے پانی کے، اور وہ پابندی اٹھائی جا رہی ہے 1 اکتوبر تک۔ اور وہ اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ 1 اکتوبر سے صرف 18 سال یا اوپر کے وہ لوگ جو دونوں ڈوز ویکسین کی یعنی مکمل طور پہ ویکسینیشن کرا چکے ہیں، صرف وہ لوگ جو ہیں ٹریول کر سکیں گے۔ اس سے کم جو عمر کے 18 سال سے کم جو ہیں، ویکسینیشن جو 12 یا 18 کے درمیان ہے، ان کی سنگل ڈوز جو ہے اس کی ٹریول کی بھی اجازت ہوگی اکتوبر کی 31 تاریخ تک۔ اس کے بعد پھر وہ بھی فل ڈوز کے بعد ٹریول کر سکیں گے۔ ہماری ابھی تک جو ویکسینیشن کی مہم ہے الحمدللہ کامیاب رہی ہے۔ 8 کروڑ ویکسینیشن ہو چکی ہیں، جس میں سے 3 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم 1 ڈوز لگی ہے۔ 2 کروڑ 77 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور جن لوگوں کی کم سے کم 1 ڈوز لگی ہوئی ہو ان کی تعداد اس وقت 5 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند ماہ پہلے ہدف یہ سیٹ کیا تھا کہ کم سے کم 7 کروڑ پاکستانیوں کی ویکسینیشن کرنی ہے 31 دسمبر تک۔ ہم اس ہدف کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے رفتار، بلکہ ہماری امید یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اور مزید تیزی آئے گی۔ ستمبر میں کچھ ہمیں کمی ویکسینیشن کے ریٹ میں دیکھنے کو ملی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ پولیو کی ڈرائیو، اور پولیو بھی بہت پاکستان کے لیے اہم ہے، دنیا کے چند ممالک رہ گئے ہیں، فیصل سلطان آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا اور بتائیں گے، وہ بھی اب مکمل ہو گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 دن سے دوبارہ جب وہ پولیو کی کیمپین ختم ہونے کے بعد ویکسینیشن ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور بندشیں جو اعلان کر چکے تھے پہلے کہ 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے، وہ جو کام نہیں کر سکیں گے، وہ بھی یاد رکھیں۔ اس کی بہت تشہیر ہوئی ہے، روزانہ ٹیلی ویژن سے آپ کو میڈیا سے پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو ابھی تک اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگائی ہوئی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے اور دوسری نہیں لگائی ہوئی اور ان کے 28 دن سے زیادہ ہو گئے، وہ ضرور دوسری ڈوز آج یا کل میں لگا لیں، ورنہ 1 اکتوبر سے بہت ساری ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر پائیں گے۔ اب میں فیصل سے ریکویسٹ کروں گا جی
کہ وہ آپ کو ذرا سے تفصیل بتائیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ بچے، خواتین، ان کے لیے کیوں ضروری ہے اور صحت کے لحاظ سے یہ ویکسین سیف بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ ہماری جو کورونا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس کا محور ہم آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کہ ویکسینز نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا ریسٹرکشنز بول رہے تھے، لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے، چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اب ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کا فوکس اور محور ویکسینز ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا ہماری ویکسین کی کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ ابھی اگر ہم کل پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 12% لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اگر 15 سال سے زیادہ کی تعداد کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہم 20% سے زیادہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہماری راہ کچھ باقی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو 2-3 اہم نکات یا باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کو مکمل طور پہ سکسیسفل بنانے کے لیے اور ایسی جگہ لے جانے کے لیے جہاں ہماری کل جو پاپولیشن ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے، اس میں کچھ ایسے گیپس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں۔ ایک آپ نے کل ذکر سنا کہ ہم نے 12 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دی۔ اس کی کیا منطق اور وجہ ہے؟ بچے بیماری کا حصہ بنتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے بیماری پھیلتی بھی ہے۔ ایک تو یہ بہت ضروری بات تھی، لیکن ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑیں، ان کو بند کرنے پڑے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے۔ تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے، تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن ان کے ذریعے اگر ان کے گھر والوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو جو گھر میں بیماری پھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے۔ تو یہ 12 سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے، یہ مفت ہے، اس کو لگوائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مرد اور خواتین دونوں ہی ویکسین لگوا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو تعداد یا جو ریشو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو، جتنے مرد لگوا رہے ہوں خواتین بھی بڑھ چڑھ کے لگوائیں، کیونکہ خواتین آبادی کا 50% حصہ ہیں، اور جب تک ہماری خواتین میں ویکسینیشن کا پورا استعمال نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہماری پوری آبادی جو ہے وہ اس بیماری سے نہیں بچے گی۔ اس صورت میں کسی قسم کے غلط پروپیگنڈا کے اوپر آپ توجہ نہ دیجیے۔ یہ تمام ویکسینز سیف ہیں اور اس میں کسی صورت بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا رسک نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی فالتو خطرہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ اس معاملے کو بے وجہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں، نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک حاملہ خاتون کو انفیکشن ہو جائے تو ان کو بیماری کے زیادہ شدید ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے، تو بلکہ ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے۔ ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے دوسری ڈوز۔ اگر آپ کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور آپ کی ویکسین ایسی ہے جس کی 2 خوراکیں ہیں، 2 ڈوزز ہیں، تو اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور نہ برتیے، کیونکہ جو پوری پروٹیکشن ہے، بیماری سے بچاؤ کا جو پوری طاقت ہے وہ دونوں خوراکوں کے بعد آتی ہے، دونوں ڈوزز کے بعد آتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے 1 ڈوز لگوائی ہے تو کچھ پروٹیکشن آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بیماری سے مکمل بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز کا لگوانا بہت اہم ہے۔ تو اس بارے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کیجیے۔ اگر آپ کو پہلی ڈوز لگے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، 4 ہفتے ہو گئے، تو اگلی ڈوز جا کے لگوائیے۔ ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آگے سردیوں کا موسم بھی آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم 4 اس کی ویوز کے تھرو گزرے ہیں بیماری کی، نت نئے ویریئنٹس اور نئی اقسام وائرس کی آتی رہتی ہیں، آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے ویکسین کی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ جو ایک ہدف ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بڑے شہروں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ویکسینیشن کا، جب وہ اچیو کر پائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بیماری سے
مکمل چھٹکارا حاصل کریں گے اور یہ جو ریسٹرکشنز اور پابندیاں ہیں ان سے بھی جان چھٹے گی۔ ایک لفظ میں پولیو کے بارے میں کہتا چلوں، پاکستان میں بڑی اچھی پروگرس ہوئی ہے پولیو میں، اس پورے سال میں اب تک صرف ایک کیس دریافت ہوا ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ یہ پولیو کی جو کیمپینز ہیں اس میں ہم مکمل تعاون کریں پولیو کی ٹیمز کے ساتھ۔ تو آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے جب بھی اگلی مہم ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں، آج کل ڈینگی کا بھی کچھ زور ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اپنے گھروں کے گرد جو کھڑا ہوا پانی ہے، بارش کا پانی یا دیگر، تو اس کو صاف رکھیے اور صفائی کا خصوصی دھیان رکھیے تاکہ ڈینگی کی بیماری سے بھی ہم بچے رہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔